बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 27 दिसंबर है। वैसे तो आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है जब वो शहीद हुई थी 2007 के अंदर, लेकिन आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से बहुत ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए हैं। उन्होंने कुछ जुमले ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि एक फ़ौजी तर्जमान बेसिकली एक सरकारी मुलाजिम होते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक सियासी जमात या उसके लीडर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर 4-4.5 करोड़ के करीब उनको वोट मिले थे। वो अलग बात के बाद अज़ा उनके वोट जो हैं वो किसी और के कागजात के अंदर निकल आए, फार्म 47 किसी और के बन गए, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुना दिया था। उस फैसले को तस्लीम नहीं किया गया, उसको बूटों तले रोन दिया गया, उसकी मजाक उड़ाया गया, या एक बयानिया बाद में बनाया गया कि जनाब इनको तो वोट ही नहीं पड़े और ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। लेकिन अवाम ने अपना उसी दिन फैसला दे दिया था कि 9 मई को अवाम क्या समझती है, क्योंकि 9 मई पे बहुत सारा बयानिया बनाया गया और गुज़श्ता रोज़ ही 9 मई के वो लोग जिनको मिलिट्री की तहवील में लिया गया था उनकी सज़ाएं सुना दी गई हैं। बाकी जो लोग बचते थे 60 के करीब, उससे पहले 25 अफराद को सुनाई गई थी। कुछ और लोग थे उससे पहले कोई 20-25 के करीब, उनको वैसे ही मतलब थोड़ी बहुत सज़ा थी इसलिए उनको रिहा कर दिया गया था, और उस पर भी एक पूरा एक मार्केट में बयानिया लॉन्च किया गया था कि जनाब बड़ा रहम दिखाया गया है इसलिए उनको लॉन्च कर जो है रिहा कर दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जुमले जो बोले गए हैं मैं वो जुमले आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब ने आज से तकरीबन 1.25 साल पहले इमरान खान जब जेल में नहीं गए थे तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी DGISPR की तरफ से, और उसमें 9 मई के हवाले से भी बातें की गई थी और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। और जो TTP का मामला है कि जी इमरान खान ने उनको बसाया वापस लाकर और उसके बाद दहशतगर्दी मुल्क में आ गई, उस पर भी खान साहब ने भी काफ़ी सारी बातें की थी। उनका वो जो बयान है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान खान अगर आज बाहर होते जेल से तो उनका बयान उससे भी ज़्यादा सख्त होता। मैं आपको वीडियो सुना दूंगा, आप खुद सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान अगर बाहर होते तो आज अगर ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते जिस तरह DGISPR ने जो कुछ कहा है तो इमरान खान का उस पर रद्द अमल क्या होता, और सहाफ़ी कुछ या तज्जियाकार या बाकी लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले DGISPR ने कहा कि जी 26 नवंबर को क़यादत के भागने की जग हंसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR का कहना था कि 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असला नहीं था। उन्होंने कहा कि फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थी। उनका कहना था कि सियासी क़यादत के भागने की जगहंसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। 26 नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुन मुसल्लह होकर आए, मगर सियासी जमात ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत की वजह से इन्हें एतमाद है कि वो कोई भी बयानिया बना सकते हैं। DGISPR का कहना था कि इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत की बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। अच्छा, ये आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें, कुछ ही दिन पहले फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत ने यह बात की थी कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल, उसकी एक्सेस, उसका कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए, यहाँ लेके आए उसको। जिस पे अलीमा खान उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया था फवाद चौधरी को कि हाँ वो यहाँ लेके आए ताकि उसके बाद उसको उठा लिया जाए, जो बंदा भी उसको इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी मर्जी का बयानिया उस पर जो भी चलाना चाहे चलाया जा सकेगा। और फवाद चौधरी को हम पे रहम करना चाहिए, हम पे पहले बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है। उसके बाद शुएब शाहीन जो थे उन्होंने आके बयान दिया इमरान खान से मुलाकात के बाद। इमरान खान ने कहा है कि मेरा ट्विटर हैंडल जहाँ पे है और जो कोई भी चला रहा है मैं उससे बिल्कुल मुतमईन हूँ। तो ये आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो जुमला इन्होंने बोला है DGISPR ने, ये उससे कितना ज़्यादा मैच करता है। अच्छा, बाकी ये जो सियासी क़यादत के भागने का बयानिया जो मतलब आज DGISPR ने कहा, ये वही बातें हैं जो अता तारड़ करते रहे, जो उस्मा बुखारी करती रही, मरियम नवाज ने भी की, और हनीफ अब्बासी और जितने भी नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, तहरीक इंसाफ की क़यादत 24 तारीख को चलती है, खैबर पख्तूनख्वा वाला मरकजी काफिला, और 26 तारीख की रात 10 बजे तक हर तरह की शेलिंग, पैलेट गन्स की फायरिंग, उसके बाद रबड़ बुलेट्स फायर होते रहे, लेकिन वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे। DGISPR साहब कह रहे हैं कि वो चूंकि भाग गए थे इसलिए हलाकत का बयानिया बनाया गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग जो 24 से लेकर 26 की रात तक हर तरह की चीज का मुकाबला कर रहे थे और भागे नहीं, 10 बजे के बाद क्यों भाग गए? ऑब्वियसली वहां पे गोलियां चली थी, अंधाधुंध गोलियां चली थी, मशीन गन से गोलियां चली थी। बहुत से लोग, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से यानी शाहिदीन इस बात का बता चुके हैं, गवाही इसके ऊपर देख चुके हैं, उनके वीडियोस मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। बाकी 13 लाशें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, अगर असला इस्तेमाल नहीं किया था तो 13 लाशें कैसे गिर गई? उसके ऊपर बयानिया ये आया कि जी वो गार्ड्स ने फायरिंग कर दी थी, इनके अपने गार्ड्स ने फायरिंग की थी। ये बयानिया अता तारड़ साहब को
26 نومبر کے 15 سے 20 دن کے بعد ملا. اور یہ بیانیہ کہاں سے ملا؟ سپریم کورٹ کے ایک رپورٹر کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، اور ایک سابق فوجی کے وہ بھائی بھی ہیں اور اس حکومت کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، بیانیہ ان کے لیے بناتے ہیں، پی ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو لگائی اور وہ ایڈیٹڈ ویڈیو تھی، اور اس میں کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جی دیکھیں گنڈا پور کے گارڈ جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور گنڈا پور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی. اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے اس کے 2 دن کے بعد پریس کانفرنس میں یہ بات دہرائی، اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی آ کے اس کے بعد یہ باتیں کر دیں. اور اس کے بعد جناب ڈی جی ایس پی آر نے مزید جو کہانیاں کہیں کہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، تو 13 لاشیں جو اب تک سامنے آ چکی ہیں اور جو لوگ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں متعدد مطلب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تحریک انصاف اور اس کے لیڈران یا کچھ اور صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج کا ریڈ زون کی اہم عمارتوں کی سیکورٹی پر تعینات تھی اور ان کا تو مظاہرین سے کوئی سامنا ہی نہیں ہوا. آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جس میں وہ ریمنگٹن، وہ جو سنائپر گن جو ہے، وہ لوگوں نے خود جو مظاہرین تھے انہوں نے پکڑی ایک عمارت کے اوپر سے، اور جس شخص کو پکڑا فائرنگ کرتے ہوئے اس کو بھی عوام نے کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اور زمین پہ جو ویژولز آپ کے سامنے آئے تھے ان کے اندر اور اس کے اندر کس چیز میں صداقت ہے. اور پھر ایک رینجرز اہلکار کی کلاشنکوف AK-47 کی گولی فائر کرنے کی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر. لائیو الجزیرہ دکھا رہا تھا، ان کے جو رپورٹر ہیں کمال حیدر صاحب، وہ دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ پیچھے میرے جو فائرنگ ہو رہی ہے یہ AK-47 کی فائرنگ ہے. اور ان کے ہاتھ کے اندر گولیوں کے خول تھے، خالی جو شیلز ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھے. تو فائرنگ کون کر رہا تھا اس ٹائم پہ؟ اس ٹائم تو علی امین گنڈا پور کے گارڈ نے فائرنگ بھی نہیں کی تھی. اگر آپ کا یہ بیانیہ مان لیا جائے کہ رات کو جب علی امین جا رہے تھے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے گارڈز نے فائرنگ کی. وہ جو ایک ویڈیو جاری کی حکومت کے قریبی شخص جو ہے عماد حسن صاحب، انہوں نے جاری کی اس کی بنیاد پہ. تو وہ پھر دوپہر کو کون فائرنگ کر رہا تھا؟ وہ جو شیل سے. اور اگلے دن 27 نومبر کو میں نے خود جا کے وہاں سے جو آپ کو اٹھا کے دکھایا تھا، میری ویڈیو موجود ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ سی ڈی ایس صفائی کر رہی ہے، سب کچھ صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، راتوں رات چند گھنٹے کے اندر صفائی کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ گولی کا خول مل گیا. اور وہ جگہ تو اس سے کہیں دور تھی جہاں سے علی امین گنڈا پور بھاگ رہے تھے، تو وہاں پہ وہ شیل کیسے آیا؟ کہ اتنی دور جا کے شیل گر گئے تھے. تو یہ آج انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہے، یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، خیر ہم اس سے زیادہ مجبوری ہے ہماری بھی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کہی کہ 2021 میں کس کی مرضی تھی یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے، ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی. یہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں، 9 مئی کے اصل کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا. پچھلی ویڈیو میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، جب پہلے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی اور لوگوں کو سزائیں جو تھیں وہ واٹس ایپ پریس ریلیز کے تھرو یا ویسے جو ان کی پریس ریلیز تھی اس کے تھرو جاری کی گئی تھی، کوئی تفصیلات نہیں آئی تھی. تو میں نے اس پہ بھی کہا تھا عمران خان نے تو ایک عرصہ ہو گیا کہہ دیا کہ 9 مئی کے اوپر آپ بنا لیں، کمیشن بنائے نا اس کے اوپر. اور اگر آپ نے ماسٹر مائنڈ پکڑنا ہے تو آپ صرف ایک سوال کا جواب ڈھونڈیں تو آپ کو ماسٹر مائنڈ مل جائے گا کہ عمران خان جب عدالت کے اندر پیش ہو گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس برانچ جہاں پہ بائیو میٹرک ہوتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ججز گیٹ کھل گیا جو کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں کھلتا. توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کو مار پیٹ کے آنکھوں میں وہ جو ایک زہریلی سپرے ہے وہ مار کے، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح عمران خان کو اندر سے جا کے رینجرز نے اٹھایا اور اٹھا کے دھکا دے کے ان کو جس طرح پرتشدد طریقے سے گرفتار کر کے لے کے گئے. اور صرف ایک ڈرون ویڈیو بنا رہا تھا اور کسی کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی. صحافیوں کو بھی اس لیے مارا گیا، پیچھے پھینک دیا گیا تاکہ کوئی ویڈیو نہ بن سکے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ایک خاص 30-35 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ جاری کیا گیا اور وہی تمام جگہوں پہ چلا. اس کے بعد عوام مشتعل ہوئی اور اس کے بعد کینٹس کے جو علاقے ہیں، جتنے بھی آرمی کے جو علاقے بنتے ہیں، GHQ ہو گیا لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس پشاور والا ہو گیا، ان کے جو قلعے ہو گئے FC کے، اور سرگودا بیس ہو گیا PF کا، اس کے بعد میاں والی بیس ہو گیا، مردان کے اندر ہو گیا، وہاں پہ لوگ احتجاج کرنے پہنچے. اور وہاں پہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کی بھی ہزارہا تفصیلات سامنے موجود ہیں. آپ کو بہتر پتہ ہے، عوام بہتر جانتی ہے کہ وہ کیا تھا. تو اگر آپ ایک سوال کا جواب ڈھونڈ لیں کہ یہ سب کچھ ٹریگر کہاں سے ہوا تھا، عمران خان کی گرفتاری سے، پرتشدد رینجرز کے ہاتھوں، اس کا جواب آپ ڈھونڈ لیں کہ کس نے رینجرز کو حکم دیا تھا کہ جب وہ عدالت کے اندر موجود تھے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری جو کہ ایکچولی اغوا تھا، وہ تو سارا کچھ تو یہیں سے شروع ہوا. اگر آپ یہ نہ کرتے تو 9 مئی ہوتا کیا؟ اور پھر 9 مئی کے ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد پنجاب میں انتخابات ہونے تھے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، جو کہ ایک دفعہ 30 اپریل کو ہونے تھے اور وہ نہیں کروائے گئے تھے. صرف PTI ان الیکشنز میں حصہ لے رہی تھی اور ان انتخابات کو روکنا بھی مقصد تھا. اس پہ تو ہر کوئی بات نہیں کرتا نا، PTI بھی بات نہیں کرتی، حالات اس طرح کے ہو گئے، واقعات اس طرح کے ہو گئے، کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی. ایک دفعہ پہلے فیصلہ نہ مانا گیا اور اس کے بعد تو خیر سب کوئی بھول گیا کہ جناب 12 مئی کو الیکشن ہونے تھے پنجاب کے اندر.
سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہونا ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہونے دیے گئے تھے. اس کے بعد معاملات ہی غائب ہو گئے اور کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تھی. محمد زبیر خود بتا چکے ہیں کہ نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ نہیں آتا تب تک الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی ہمیں جیتنے ہی نہیں دے گی، عوام میں اس قدر پاپولر ہو چکی ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنا مقصد تھا. کیسے ٹوٹی آپ کے سامنے ہے. 9 مئی کے اندر بتایا گیا، پریس کانفرنسیں کی گئی پولیس کی طرف سے. ڈاکٹر انوش مسعود جو ایس ایس پی آپریشنز لاہور تھیں، آئی جی پنجاب، سب نے بتایا جناب کہ یہ مراد راس، یہ فلاں، یہ فیاض الحسن چوہان، یہ عدلیب عباس، یہ عامر کیانی، یہ فلاں فلاں فلاں، ہر جی فلاں جگہ شامل تھے. اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ سارے پاک پوتر ہو گئے. یہ 9 مئی کا انصاف ہے. ان سب کو چھوڑ دیا گیا، مقصد صرف پی ٹی آئی کو توڑنا تھا. 2 دفعہ 3 دفعہ کئی لوگوں سے پریس کانفرنس کرائی گئی یہ بیانیہ بنانے کے لیے. دیکھیں جی عوام تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہی ہے 9 مئی کی وجہ سے. اور 9 مئی جناب پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خیر تھوڑی تفصیلات بتائیں کہ اسلحہ برآمد کیا، دہشت گردوں کا بتایا کہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جناب سوال جواب کی جب نشست ہوئی تو پھر اس کے بعد عمران خان کے بارے میں نام لیے بغیر عمران خان کے بارے میں بات ہوئی، پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی گئی اور اس میں سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا کہ جناب دہشت گردوں کو کس نے واپس بسایا تھا، کہ قوم کی قربانیوں سے جو سب امن حاصل کیا تھا وہ کیسے ختم ہو گیا. حالانکہ مئی 2022 عمران خان کی حکومت نہیں تھی. مئی کے بعد بھی ایون کے مراد سعید بار بار بتاتے رہے. تحریک انصاف نے دوبارہ وہ تفصیلات جاری کر دی ہیں. میں نے خود بنی گالا کے اندر عمران خان سے ملاقات کے بعد اس وقت کے وزیر دفاع جو رہ چکے تھے پہلے پرویز خٹک صاحب، ان سے جب گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے تھرو، پارلیمنٹ پہ ایک پوری کمیٹی بنی تھی اور سارا فیصلہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جو لوگ، وہ فیملیز جو ڈسپلیس ہوئی تھی یہاں تھے، ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان فیملیز کو واپس بلایا جائے گا فیملیز کو. اور جو دہشت گرد یا جن کو پہلے دہشت گرد کہتے تھے ان کے ساتھ جب بات چیت ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد تو نہیں رہیں گے، تو اسلحے کے بغیر وہ واپس آ سکتے ہیں. اور ان دنوں میں واپس آنا شروع ہوئے تھے. اور مراد سعید اس بارے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا کہ بغیر اسلحے کے آئیں گے، اور یہ اسلحہ لے کے کیوں پھر رہے ہیں یہاں پہ، وہ یہاں آ گئے ہیں، وہ یہاں آ گئے. مراد سعید بار بار ٹویٹ کرتے تھے. عمران خان کی گورنمنٹ تو نہیں تھی. اچھا بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ گئی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رانا ثناء اللہ کی ٹویٹس اور باقی لوگوں کی ٹویٹس کہ کس طرح شہباز شریف کی جو حکومت بنا دی گئی تھی اس کے بعد، اور وہ بھی ساری اس کے اوپر ہی بات چیت کر رہی تھی کہ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. اگر یہ ساری باتیں تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں، عمران خان نے سب کچھ کیا تھا تو آپ آتے ہی وہ معاہدہ کینسل کر دیتے، روک دیتے نا. آپ کو نہیں پسند تھا، نئی قیادت کو نہیں پسند تھا، لیکن نہیں روک سکتے تھے کیونکہ تب جنرل باجوہ موجود تھے، آرمی چیف تھے، ساری پالیسی ان کی تھی. ڈی جی ایسا ہی بے شک چینج ہو گئے تھے، جنرل باجوہ موجود تھے، اس لیے پالیسی چینج نہیں ہوئی اور وہ جناب ساری چیزیں ان پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن چکی تھی اور ان کے ساتھ چلتی رہی. اور یہ سارا الزام انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ اس کی ضد تھی کہ سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کی قیمت خیبر پختونخوا جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. بجائے اس پر بیانیہ بنانے کے خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. ایسے ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہوتا تو دنیا میں جنگ اور غزوات نہ ہوتے. ایسے رویے کی قیمت پوری قوم دیتی ہے. بجائے اس پر بیانیہ بنائیں، سیاست کریں، گڈ گورننس کیوں نہ کریں. اچھا آپ دیکھیں عمران خان سن 2003-2004 جب پرویز مشرف نے امریکی جنگ میں ساتھ دیا ڈالرز کی خاطر، وہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف، عمران خان 2004 میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ جنگ اپنے ملک میں آئے گی، آپ ڈالرز کی خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ اور آج 20 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، وہ 100% درست ثابت ہوا ہے. عمران خان بار بار کہتے تھے کہ کسی کی جنگ میں اپنے ہی ملک میں اندر جنگ شروع نہ کی جائے، اور اس وقت پرویز مشرف نے وزیرستان میں فاٹا کے علاقوں میں آپریشن اس لیے کیا کیونکہ امریکہ نے یہ فرمائش کی تھی کہ یہاں سے وہ پختون، وہ قبائلی لوگ جو یہاں کے پختونوں کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا اسلامی مائنڈ سیٹ ہے ان کا اور وہ امریکہ کے خلاف ہیں، وہ یہاں سے آتے ہیں، امریکہ پہ حملے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ڈرون اٹیکس کروائے گئے. پرویز مشرف نے امریکہ کو ڈرون اٹیکس کرنے کی اجازت دی. یہاں سے جہاز اڑ کے امریکی جہاز اڑتے تھے اور افغانستان میں جا کے بمباری کرتے تھے. اور یہاں پرویز مشرف نے فوجی آپریشن لانچ کر دیے. کتنے فوجی آپریشن ہوئے اس سے پہلے آپ کے سامنے تمام تفصیلات آ چکی ہیں، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے موٹے آپریشن بنتے ہیں اور بڑے بھی کوئی 10-12 کے قریب آپریشن بنتے ہیں. کوئی ضرب عضب، راہ نجات اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، اب تو مجھے نام بھی بھول گئے. تمام آپریشن کیے گئے، ملک میں 70-80 ہزار لوگ مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا اس ملک کو، اور عمران خان درست ثابت ہوئے. اور امریکہ نے بھی ایٹ دا اینڈ گفتگو کر کے، مذاکرات کر کے افغانستان کو چھوڑا. امریکہ جنگ جیت جاتا نا اگر جنگ ہی ہر چیز کا حل تھا. دنیا کی سپر پاور، اسلحے کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، فوج کی کمی نہیں، ناٹو اس کے ساتھ، 40 ممالک اس کے ساتھ تھے، اور جناب نہیں جیت سکے، بھاگنا پڑا وہاں سے. اور کتنی ہی جنگیں ہیں، روس کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے، افغانستان سے تو انگلینڈ کو بھی بھاگنا پڑا، برطانیہ کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے.
اور جناب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ہم کچھ کہیں تو پھر تو گستاخی ہو جاتی ہے۔ اچھا، سمینہ پاشا صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس ملک میں ہر اچھا کام فوج کر رہی ہے، ہر برا کام عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ یہ قصہ مختصر ہے۔ اچھا، اس کے بعد رضی طاہر نے ٹویٹ کیا ہے، مئی 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض ڈاکٹرائن جاری تھا جسے پارلیمنٹیرینز نے مسترد کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلا سیز فائر معاہدہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے ایک ماہ بعد ہوا۔ اب اس سیز فائر کا جواب کس سے لینا ہے؟ پھر نومبر 2022 تک یہ سیز فائر رہا۔ اس دوران مراد سعید نے الزام عائد کیا تھا کہ سوات میں دہشت گرد واپس آ رہے ہیں۔ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، حقیقت کھل جائے گی۔ اس سیز فائر معاہدے کا ہونا شیری مزاری کے دعوے کو درست قرار دیتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی دوبارہ آباد کاری سے اختلاف کیا تھا اور پھر ہماری حکومت چلی گئی۔ اس کے اوپر جناب انہوں نے ٹریبیون، ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس کے اسکرین شاٹ شیئر کیے ہیں خبر کے، اور الجزیرہ کا بھی انہوں نے ساتھ ایک اسکرین شاٹ لگایا ہے۔ اس کے بعد محمد عمیر نے بھی یہی چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ شیئر کیا ہے، جس میں رانا ثناء اللہ 7/7/2022 یعنی 7 جولائی 2022 کو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یونینیمسلی ایگریڈ، مطلب متفقہ طور پر انہوں نے اس پہ ایگری کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں، اور تمام پولیٹیشینز جو کہ اٹینڈ کر رہے تھے میٹنگ، انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ پارلیمنٹ سپروائز کرے گی۔ اور سائرہ بائنو صاحبہ جو اس وقت ممبر تھی قومی اسمبلی کی، انہوں نے وہ جو سکرین شاٹ ہے ایک اس پریس کانفرنس کا نا، ایک سکرین شاٹ ہے کہ 2021 میں کس کی مرضی تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے، سوال پوچھا ڈی جی ایس پی آر نے، اس پہ سائرہ بانو نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جنرل باجوہ کی، حالانکہ کافی ممبران نے مخالفت کی تھی، ہم گواہ ہیں۔ اس کے بعد مونس الہی نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے۔ مونس الہی جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو مطلب مزید کئی کہانیاں ہیں اس پہ، رضی طاہر نے ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کیا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے تمام تفصیلات بتائی ہیں شیری مزاری کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد سمینہ پاشا صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک دو چیزیں اس پہ مزید کی ہیں۔ اچھا، میں عمران خان کی آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں جو عمران خان نے، اچھا رضی طاہر کی ایک اور چیز کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کا جو ہے اعزاز سید نے ایک خبر لگائی ہوئی ہے جون 24 2024 کی، کہ جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے نامکمل تفصیلات دی تھی۔ خواجہ آصف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی آباد کاری کے حوالے سے جنرل باجوہ نے مکمل تفصیلات ہی ہمیں فراہم نہیں کی تھی۔ اس کے بعد قسمت زمری صاحب ہیں، انہوں نے اسکرین شاٹ لگا کے تفصیلات بتائی ہیں کہ اسامہ بن لادن نے انفارم کیا تھا کہ شہباز شریف نے رابطہ کیا کہ ہماری ڈیل کروائی جائے ٹی ٹی پی سے تاکہ وہ پنجاب کے اندر حملے نہ کرے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب، میں اس میٹنگ میں پارلیمنٹ میں موجود تھا جب لیڈرشپ آرمی کی تفصیلات دے رہی تھی، بڑی لمبی پریزنٹیشن ہوئی تھی کہ کس طرح سے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ صورتحال نکالی جا سکتی ہے ان کو ریفارم کر کے۔ اور جتنے بھی کرنٹ ایم این ایز ہیں ان میں سے بھی، اور پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر جو عمران خان کی جو ویڈیوز ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان نے اس کے اوپر عمران خان نے کیا جواب دیا تھا اس وقت جب ڈی جی ایس پی آر نے عمران خان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے تھے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی۔ لیکن عمران خان کا میں پہلے آپ کو تھوڑا سا کلپ سنا دیتا ہوں کہ جس میں وہ 2004 کی بات کرتے ہیں عمران خان۔ اگر یہ ٹاک سکسیڈ کر جاتی ہے پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا 5 سال میں؟ پہلے تو بابر میں آپ کو ایک بتا دوں، میں ووٹ بینک کا غلام نہیں ہوں۔ میں جو اپنا میرا ضمیر سمجھتا ہوں اور اللہ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھیک چیز ہے اپنے ملک کے لیے، میں اس کے لیے پالیٹکس کرتا ہوں۔ اگر مجھے ایک ووٹ بھی نہ ملے، لیکن میں اس سارے سچویشن کو جو میں کہہ رہا ہوں آج آپ کو، یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ ہوگا۔ میں 2004 میں پریڈکٹ کیا، میرے ٹی وی پروگرامز ہیں، میری اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ ہم پاگل پان امریکہ کی جنگ میں پڑھ کے اپنے آپ کو ملک کو مروا رہے ہیں، وہی ہوا۔ یہ جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں، ملک میں اگر یہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ تھی، جتنی آج انتہا پسندی پاکستان میں اور فناٹسزم میں، میں نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ یعنی اس وقت ایک طرف سے مجھے اٹیک ہوتا ہے کہ لبرل ہے، یہ سیکولر ہے، یہ یہودی لابی ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان۔ سر یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ریزن کیا ہے؟ تدبیتی کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور جھوٹ بول کے فورن ملٹنٹس کے اگینسٹ ہے اس جنگ میں پڑے، اس جنگ سے بجائے جنگ ملٹری آپریشن سے کم ہونے کی، جنگ پھیلتی گئی۔ کن طور پہ ختم ہوگی؟ جنگ صرف ایک طرح جیتی جائے گی۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں قبائلی علاقے کا کلچر اگر سمجھ جائیں، وہ جس وقت ہمارے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کر دیا امریکہ کی جنگ سے، اور جہاد کا نیریٹو ختم ہو گیا، آپ کو فوج نہیں بھیجوانی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ ہی ان کو آئسولیٹ کر دیں گے، کیونکہ ریکروٹس تو سارے وہاں سے آ رہے ہیں۔ امید اور ویژن یہ ہے کہ ہم ٹاکس کے ذریعے قبائلی علاقے کے لوگ کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور ٹاکس کے ذریعے جو اکثریت جو ملیٹنٹس جو ریئیکشن کے لیے یہ عمران خان کا آپ نے سن لیا کہ آج ان کی باتیں کس طرح درست ثابت ہوتی ہیں۔ خیر، نہیں مانا جاتا۔ ڈی جی ایس پی آر سابق جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کر کے 2019 میں اعتراف کیا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے آنے کے بعد 2022 عمران خان کے جانے کے بعد تک پاکستان میں امن ہو چکا تھا۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر جو اب والے ہیں احمد شریف صاحب، انہوں نے جو
باتیں کی ہیں اس میں کس طرح سچائی ہے. اچھا اب عمران خان کے وہ میں کلپس آپ کو سنا دوں کہ اگر وہ باہر ہوتے تو کیا جواب دیتے. ایک دفعہ یہ سن لیں آپ. میں نے آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سمجھیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی. یہ عمران خان نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے اپنے ملک کی خدمت کی, پوری دنیا میں میں نے ریپرزنٹیشن کی اپنی ملک کی. اور وہ عمران خان کے بارے میں خیر وہ جو بھی کچھ کہہ رہے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا یہ دوسرا جواب عمران خان کا یہ بھی سن لیں آپ. آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا. اب ہے کون کہنے والی ہے, کس نے آپ کو رائٹ دیا؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے FIR کے بعد تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد ثابت ہو بے قصور ثابت ہو جائے. بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط تھا. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے سپریم کورٹ کا صادق پروین ہے, آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو کود کے آ گئے ہیں پالیٹکس میں, آپ کو تو پارٹی بنا لینی چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اس وقت یہ کہہ رہے تھے جب عمران خان پر حملے کے حوالے سے خیر وہ بات ہوئی تھی نا, اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے. تو اگر آج عمران خان باہر ہوتے پھر وہ کیا کہتے. اچھا پی ٹی آئی نے اس پہ رد عمل جاری کیا ہے, اور تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے لیکن پی ٹی آئی کا تھوڑا سا جو آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری ہے. شیخ وقاص اکرم نے جو اس پہ جاری کیا ہے رد عمل, انہوں نے کہا ہے انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے. پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے, نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے. جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں. دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں, آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے. نہایت ناقص, غیر حقیقی اور نفرت امیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے. حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیوں پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالف کی عینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. اور امن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, تو ہمیں اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنان کو گرفتار کر کے شرپسند بنا دیا جاتا ہے. کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحث میں حصہ لیتے ہیں. تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا اور ملک میں لاقانونی کلچر کو پختہ کرتا ہے. ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے, اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے. ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کے زیر اعتاب قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے. 9 مئی کا معاملہ پر پریس کانفرنس تند و تیز بیانات یا دھونس اور دھمکیوں سے نہیں, حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے یہ حل ہوگا. خیبر پختونخوا فارم 45 والی واحد حکومت کی نمائندہ جماعت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے سب سے آگے ہے. پختونخوا سب سے پہلے IMF کے آداب کو مکمل کر چکا ہے. اس میں کیش سرپلس ہے, ریونیو میں 44% اضافہ ہے, جبکہ ترقیاتی اخراجات 60% سے زائد ہے. صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے اور ادویات کی فراہمی, افراد کے انخلاء اور جرگے کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے نہایت مؤثر کوششوں میں مصروف ہے. کرم کے عوام ممکنہ سرحدی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کرانے سے گریزاں ہیں, جبکہ ماضی میں علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر بھی کروایا گیا تھا. محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے معجزات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اور اپنی سوچ اور رویے میں سنجیدگی سے تبدیلی لائے. ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم, یہ اب تک کی صورتحال تھی. انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی چیزیں مزید آئیں گی اپڈیٹ ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.